जी, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले इंतहाई अहम टॉपिक के हवाले से बात करेंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सरबराह इमरान खान, उनके बारे में एक रिप्यूट बन चुकी है कि वो बहुत से ऐसे बयानात दे देते हैं। पहले तो जब वो सिर्फ एक सियासी जमात के सरबराह थे, उस वक़्त भी उनके बयानात आए। आपको याद होगा एक सियासी पंक्चर के हवाले से 35 पंक्चर के हवाले से उनका एक बयान था जो कि जिसके बारे में बहुत बड़ा बयानिया बनाया गया और 2013 के इलेक्शन के बाद उसी 35 पंक्चर के बयानिए पे एक पूरी तहरीक चलाई गई, मुतालबा तक कर दिया गया कि 2013 के इलेक्शन रिग्ड हैं और गवर्नमेंट को खत्म हो जाना चाहिए वगैरह वगैरह। वो सब तारीख का हिस्सा है। फिर उन 35 पंक्चर के बयानात का जो ड्रॉप सीन हुआ, जिस तरह से उसके बारे में एक एम्बैरसमेंट हुई और ये कहा गया कि जी वो एक सियासी बयान था, किसी ने किसी से को कहा, फिर उसने मुझे कहा, मेरे कान में किसी ने कह दिया, यानी कि सुनी सुनाई बातों पे पाकिस्तान का इस्तेहकाम, पाकिस्तान के इंतखाबात के रिजल्ट्स को दांव पे लगा दिया गया, पूरी कौम को हैजान में मुब्तला कर दिया गया। सिर्फ यही नहीं, बहुत सी शख्सियात के बारे में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सरबराह के बयानात ऐसे माजी में भी मौजूद हैं। लेकिन उसके बाद पीटीआई के सरबराह वज़ीर आज़म बने और वज़ीर आज़म बनने के बाद अपनी मुद्दत के 3-3.5 साल के बाद एक आईनी जमहूरी तरीके से, पार्लिमानी तरीके से उनका एहतसाब हुआ और पार्लिमान के अंदर से ही उनको वोट आउट किया गया। बावजूद इसके, बजाय इसके कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सरबराह साबिक वज़ीर आज़म अपने खिलाफ होने वाली इस तहरीक अदम एतमाद के नताइज को मानते, असेंबली के अंदर ही रहते और एक भरपूर पार्लिमानी, आईनी, जमहूरी जिद्दोजहद करके वापस आने की कोशिश करते, लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने इस बात को तरजीह दी कि सुनी सुनाई बातों पे बयानिए बनाने शुरू कर दिए जाए जो कि बाद में वक्त गुजरने के साथ साथ झूठे और गलत साबित हो। मिसाल के तौर पे साइफर का बयानिया, उसका ड्रॉप सीन हो गया, वो झूठा और गलत साबित हुआ और अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जितनी भी बची कुची रह गई है वो एक बार फिर से पिछले काफी अरसे से अमेरिका के मिन्नत तरले कर रही है, आलमी दुनिया के मिन्नत तरले कर रही है कि जी पाकिस्तान के खिलाफ आप जो है हाकिम बदहन आप एक्शन लें, आप इसका नोटिस लें। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, यानी कि जो सियासी तनाज़ात हैं, जो सियासी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो सियासी एतराज़ात हैं, उसको भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सरबराह और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान का अंदरूनी मामला नहीं समझते और आलमी ताकतों, खासतौर पे अमेरिका को दावत दे रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में इंटरफेयर करे। लेकिन आज जो एक वाक़या हुआ, जो चीज़ रिकॉर्ड पे आई, इसी सारे अरसे में अपनी मुद्दत हुकूमत के खत्म होने के बाद वज़ीराबाद में जो कातिलाना हमला हुआ, जो कि बहुत अफसोसनाक है, जिसकी अलग से प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, उसमें इमरान खान साहब ने बेबुनियाद तरीके से धड़ाधड़ इल्जाम लगाने शुरू कर दिए सिक्योरिटी इदारों के चंद अहम अफसरान के ऊपर और यही वो वजह बनी तनाज़े की, न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सरबराह के दरमियान बल्कि उस वक्त पीटीआई के पंजाब के चीफ मिनिस्टर चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ दरमियान भी। और चौधरी परवेज इलाही ने जो कि उसके चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने इनकार कर दिया कि जी मैं ये चंद एक नाम नहीं जानूंगा एफआईआर में, एफआईआर तक नहीं कटी गई, हालांकि पीटीआई की अपनी हुकूमत थी पंजाब में। सो बहरहाल कहने का मुद्दा ये है कि वो इल्जाम भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सरबराह का, साबिक वज़ीर आज़म का आज झूठा साबित हो गया, दूध का दूध पानी का पानी हो गया, जहां जीआईटी के सामने पेश हुए और वहां पे चेयरमैन पीटीआई ने एक बहुत बड़ा यूटर्न, महा यूटर्न ले लिया। वहां पे जीआईटी ने उनसे पूछा कि जी आपके पास कोई सबूत है जो आप जनरल फैसल नसीर पे इल्जाम लगाते हैं, क्या आपकी कभी मुलाकात हुई है? तो इमरान खान साहब ने, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सरबराह ने, उन्होंने यकसर इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई जनरल फैसल नसीर से। तो गोया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सरबराह का जो अपना बयानिया था, जिसके ऊपर वो पिछले कई महीनों से ये एक मन घड़त, बेबुनियाद, झूठी कहानी बिल्ड कर रहे थे कि जी सिक्योरिटी इदारों के कुछ अफसरान जो हैं वो उनके कत्ल की मंसूबाबंदी में मुलव्वस है, वो यहाँ तक कहते हुए पाएंगे कि मेरे पास सबूत हैं और मुझे कोई अदालत बुलाएगी, कोई जुडिशियल इंक्वायरी होगी तो मैं वहां पे ये सबूत लाके पेश कर दूंगा। लेकिन आज जब जीआईटी ने उनको बुलाया तो वहां पे साफ मुकर गए पीटीआई के सरबराह और कहा जी मेरे पास तो कोई सबूत ही नहीं है, जो मैं बयान देता था वो तो बस मुझे किसी ने कहा था, मैंने कहीं से सुना था और उसके बाद मैंने वो बोल दिया था। अब ये इस कदर अफसोसनाक और शर्मनाक मामला है कि अपने बेबुनियाद झूठे तहफ़्फ़ुज़ात के कुछ मन घड़त चीजें जो आपके ज़हन में आई, आपके कान में किसी ने डाल दी
اور سیکیورٹی اداروں کے انتہائی حساس اداروں کے انتہائی اہم افسران کے خلاف آپ اس قسم کے بیانات دیتے رہے صرف سنی سنائی باتوں پہ؟ اس کا امپیکٹ کیا کیا بھارت میں؟ اس کا امپیکٹ کیا گیا؟ جب اس قسم کے بیانات آپ نے دیے تو بھارت نے اس پہ شادیانے بجائے، بھارت نے پاکستان آرمی کو ملائن کرنے کی، افواج پاکستان کو ملائن کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ عالمی دنیا میں کیا اس کا میسج گیا؟ تو کیا یہ آپ کے نزدیک یہ کچھ بھی نہیں ہے؟ یہ کچھ میٹر نہیں کرتا؟ ایک دن آپ اٹھتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے، مجھے کسی نے کان میں ڈالی ہے، اور آپ اس کی بنیاد پہ ایک پورا بیانیہ بلڈ کر دیتے ہیں، ریاست کے استحکام کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں، قوم کو ہیجان میں مبتلا کر دیتے ہیں، انتشار میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور جب ادارے آپ کو بلاتے ہیں، جب قانون آپ کو بلاتا ہے تو قانون کے سامنے آپ کہتے ہیں جی میرے پاس تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ تو کیا اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہے؟ اس کے بارے میں آج سوال کریں گے، اور پھر آگے چل کے کچھ الیکشنز کے معاملات کے بارے میں بات کریں گے۔ خاص طور پہ حکومت نے آج کہہ دیا ہے کہ اگست میں اس کی آئینی مدت ختم ہوگی تو وہ گھر چلی جائے گی، اس کے بعد انٹرم سیٹ اپ آ جائے گا، کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے گا، وہ اپنی مدت میں انتخابات کروائے گا۔ گویا انتخابات کی آمد بگل بچ چکا ہے انتخابات کا۔ ہوگا کیا؟ کون سی پارٹی حکومت میں آئے گی؟ کیا کوئی پارٹی اس پوزیشن میں ہے کہ واسع اکثریت لے سکے، یا ایک ہنگ پارلیمان یا ایک کولیشن گورنمنٹ ہمیں دوبارہ سے بنیاد میں آتی ہوئی جو ہے وہ نظر آئے گی؟ اور اس کے علاوہ مسلم لیگ نون نے یہ بھی کہا کہ انتخابات سے پہلے نواز شریف واپس آ جائیں گے۔ کب آئیں گے نواز شریف واپس؟ کیونکہ اس پارلیمان کی مدت ختم ہونے میں صرف 2 مہینے کا عرصہ رہ گیا ہے۔ مڈ جون ہے جبکہ آج ہم بات کر رہے ہیں اگست میں مدت ختم ہو رہی ہے۔ سو نواز شریف کب واپس آئیں گے اور کس بیانیے پہ لیڈ کریں گے؟ پرفارمنس کا بیانیہ تو اس وقت جو موجودہ حکومت کی پرفارمنس ہے اس بیانیے پر تو نواز شریف الیکشن کیمپین لیڈ نہیں کر سکتے۔ تو نون لیگ کیا کرے گی؟ پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی بات کریں گے، جو دیگر سیاسی جماعتیں سامنے آ رہی ہیں ان کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ پروگرام کے فلور کو ڈبیٹ، ڈسکشن، کوشچن آنسرز کے لیے اوپن کرتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر مرکزی سرکردہ رہنما ہیں شہلا رضا صاحبہ، وہ موجود ہیں۔ مسلم لیگ نون کے مرکزی سینئر رہنما ہیں MNA ہیں علی کوہر بلوچ صاحب، وہ مجھے جوائن کر رہے ہیں۔ اور میرے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر اطلاعات رہے ہیں خیبر پختونخوا سے، پاکستان تحریک انصاف سے بھی سابقہ ان کا تعلق ہے، اجمل وزیر صاحب۔ ابھی تک کسی نئی جماعت کو انہوں نے جوائن نہیں کیا۔ تو اجمل وزیر صاحب، میں پہلے آپ سے پوچھ لیتی ہوں کیونکہ آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے رہا ہے سابقہ، پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ سے بھی آپ کا بڑا گہرا تعلق رہا ہے۔ تو یہ جو آج ایک بھانڈا پھوٹ گیا ہے GIT کے سامنے، جہاں پہ PTI سربراہ نے کہہ دیا کہ جن کے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے جنرل فیصل نصیر کے خلاف، جن کو وہ عجیب و غریب قسم کے افسوسناک القابات اور الزامات کی بوچھاڑ سے نوازتے رہے، آج کہہ دیا جی میرے پاس تو ثبوت ہی کوئی نہیں، میرے تو ایک کان میں کسی نے ڈالی، میں نے اس کان سے سنی سنائی بات کی، میں نے آگے پھیلا دیا۔ کیا کہیں گے اجمل وزیر صاحب؟ کیا یہ رویہ درست ہے؟ کیا اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی اس رویے کی؟ غریدہ، یہ جو آپ جس کی بات کر رہے ہو، یہ میں تھوڑا سا اس کی پس منظر میں اس لیے جانا چاہوں گا تاکہ آپ کو تھوڑی سی، آپ نے جو ابھی انٹرو میں کہا ہے وہ ساری چیزیں تھوڑی سی اس میں کلیئرٹی آ جائے۔ یہ جو ہے یہ صرف جو ابھی نام لیے جا رہے ہیں اس کی تو چھوڑے، میں تو آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ میں خود آپ کے سامنے بیٹھا ہوں 2020 12 جولائی کو ایک جعلی آڈیو آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور مجھے اس وقت کہا جاتا ہے کہ ریزائن دے دو۔ ہاں جی، انکوائری کریں، کچھ کریں، نہیں جی آپ پہلے ریزائن دے دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ریزائن دے لو۔ اچھا، اس کے بعد میرے لیے انکوائری کمیشن بنائی جاتی ہے جو 14 جولائی کو 2020 کو بنتی ہے، اور 1 سال 1 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے، صوبائی حکومت اس کو بناتی ہے، اس پہ 10 مہینے گزر جاتے ہیں، اور 10 مہینے کے بعد اس انکوائری رپورٹ آ جاتی ہے اور وہ پبلک کی جاتی ہے، اور اس میں بے گناہ ثابت ہو جاتا ہوں۔ پورے پاکستان میں آپ کے سامنے ہیں، لوگوں کے کتنے آڈیو آئے، سب کچھ آئے، اس کا صرف وکٹم میں بنا، اور الحمدللہ انہی کی حکومت میں اور انہی کے انفارمیشن منسٹر نے اور ان کے خیبر پختونخوا انہی کی کمیشن نے مجھے بے گناہ ڈکلیئر کر دیا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ میں 3 سال اس مینٹل سٹریس میں رہا کہ کبھی ہاسپٹل جا رہا تھا تو کبھی کدھر تو کبھی کدھر، یعنی آپ خود اندازہ لگا سکتی ہو۔ شہلا رضا صاحبہ بھی ہے، ہمارے یہ دوسرے بھائی بھی نون لیگ والے بھی ہے،
اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پہ بعد میں پتہ چلا جب میری خان صاحب کے ساتھ ان دنوں میں انٹریکشن ہوتی اس نے کہا اجمل دیکھیں یہ جو لوگ ہیں آپ کے یہ خلاف ہے اور یہ مجھے روزانہ کوئی نہ کوئی چیز بھیج دیتے ہیں آپ کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے اور منصور علی خان کے پروگرام میں ایز اے پرائم منسٹر عمران خان صاحب خود مان رہے ہیں کہ اجمل وزیر بے قصور ہے اور اس کے خلاف سازش ہوئی ہے اور اپنے لوگوں نے سازش کی ایک بندے کو میں نے ثبوت دے دیے وہ ساری چیزیں میں بے گناہ صاحب کو میں نے دے دی اجمل صاحب جو آپ نے اجمل صاحب مجھے کہنے دیجئے کہ جو آپ کے ساتھ ہوا وہ واقعی بہت بڑی زیادتی تھی اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن اس کے باوجود آپ نے درست اقدام کیا آپ الگ ہو گئے آپ نے استعفیٰ دے دیا آپ نے ایک آنریبل ڈگنیفائڈ کام کیا میں وہی اور اس میں پھر اللہ نے آپ کی عزت رکھی آپ کو بے گناہ ثابت اچھا کیا اب میرے سوال کی طرف آ جائیں اب خریدہ صاحب اب وہ تھی ذات کی بات تھی وہ ہم نے برداشت کیا میں نے پارٹی پھر بھی نہیں چھوڑی سائیڈ لائن ہو چکا تھا ساری چیزیں لیکن 9 مئی کا واقعہ ہو جاتا ہے اور اس سے پہلے 1 سال سے میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ جو کچھ نیریٹو بن رہے تھے اور مجھے پتہ ہے کہ کون کون لوگ اس وقت بیٹھ کر کیونکہ میں ترجمان رہا ہوں اور میں ان میٹنگز میں ہر ہفتے بیٹھتا تھا جو یہاں پہ ہوتے تھے تو اس میں مجھے پتہ ہے کہ کون سا بندہ کیا باتیں کرتا تھا اور کون سا کان میں کرتا تھا اور کون سا سامنے کرتا تھا اور یہ نیریٹو کب سے بن رہا تھا اور کیسے بنا اب بات یہ ہے کہ آپ کسی کے اوپر بھی الزام لگا لیں اب آپ نے بات کی ہے کہ ایک جو یہ بھی جی آئی ٹی والی بات آئی یہ کوئی معمولی بات ہے کہ آپ کسی بندے کے اوپر اتنے ہائی لیول بندے کے اوپر آپ الزام لگا لیں اور کل آپ کہے کہ جی وہ تو مجھے پتہ نہیں ہے کسی نے کہا تھا اور ثبوت نہیں ہے بھائی چلو ہم تو عام بندے تھے لیکن پاکستان کے سیکیورٹی ایجنسی کے وہ لوگ جس کو ہم کم از کم اپنی جان سے زیادہ عزیز اس لیے سمجھتے ہیں کہ یہ ملک ہے اور یہ جو ہمارے لیے آئے روز بارڈر پہ شہادتیں دے رہے ہیں اس میں جو نوجوان کیپٹن ہوتے ہیں جو نوجوان میجر ہوتے ہیں جو ہمارے نوجوان جوان ہوتے ہیں جو سپاہی ہوتے ہیں وہ جو ہمارے لیے آئے روز جانے دے رہے ہیں اور ہمارے اس کے لیے بچوں کے لیے اور ہماری آرام کے لیے وہ دے رہا اور اس کے اوپر ہم اٹھ کر بغیر کسی وجہ کے الزام لگا لے اور پھر 9 مئی کا واقعہ دیکھ لے کہ آپ نے بالکل درست کہا کہ 9 مئی کے واقعے کو اگر آپ دیکھیں اس دن انڈیا کے ٹی وی چینل پہ یہی کہا جا رہا تھا ان کے منہ میں خاک کہ پاکستان اللہ نہ کرے کوئی ختم ہونے جا رہا ہے اب ایز اے پاکستانی اس کے بعد ہم جیسے لوگ تو کم از کم اس نیریٹو کے ساتھ نہیں چل سکتے تھے اپنے ذات پہ ہم نے استعفیٰ نہیں دیا پارٹی نہیں چھوڑی لیکن جب ملک کی بات آئی اور یہ چیزیں آئی تو ہم نے چھوڑ دیا اب بات یہ ہے کہ اگر ہم نے اس ملک کو غریدہ خالہ جی کا گھر سمجھا ہوا ہے کہ جو منہ اٹھا کر بات کرے پھر آپ کل کو کسی اور سے بھی گلہ نہیں کر سکتے اور یہ ہمارے دشمن ممالک یہ بہت زبردست بات کی ہے اجمل وزیر صاحب بہت زبردست بات کی آپ نے میں اسی پہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے اس رویے کی اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے دیکھیں میں یہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ہمارے قوانین ہیں ہمارے آئین میں موجود ہے اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ملٹری کورٹس میں نہیں وہ ہونا چاہیے فلاں مختلف باتیں ہو رہی ہیں بھائی ملٹری کورٹس اور یہ جو سیکرٹ ایکٹ ہے کیا یہ میں نے بنایا ہوا ہے اسی آئین کا حصہ ہے جس آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہو تو جب اس کے اوپر تو ہم سب کہتے ہیں کہ جی 90 دن میں آئین میں یہ لکھا ہوا ہے تو وہاں پہ یہ چیز بھی لکھی ہوئی ہے آفیشل سیکرٹ ایکٹ بھی لکھی ہوئی وہ بھی آئین کا حصہ ہے تو جو کرے اس کے لیے قانون آئین میں جو ہے جس کے لیے جو سزا ہے اس کو دینا چاہیے یہ نہیں ہے کہ میرے لیے حلال آپ کے لیے حرام یہ کیا بات ہوئی سب کے لیے ایک ہی نظر سے ہونا چاہیے اگر کسی کے اوپر الزام لگتا ہے اس کو اپنے آپ کو سرنڈر کرنا چاہیے اور میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ اس وقت خان صاحب نے مجھے خود کہا تھا کہ اجمل جب غلط الزام ہو یا صحیح ہو تو فوراً سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے اور سامنا کرنا چاہیے تو ہم جیسوں نے تو کیا سامنا اب ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب اگر ہے اس طرح کی بات اگر آپ بے گناہ ہوں گے تو آپ کلیئر ہو جائیں گے سرنڈر کر دے بجائے یہ کہ اس کے اوپر الزام لگائے اس پہ کرے یہ لڑائی جھگڑا اور اس میں ملک کس نیج پہ پہنچ گیا اس کی کیا ضرورت ہے بھئی سامنا کرنا چاہیے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا بڑی زبردست باتیں آپ کر رہے ہیں اجمل وزیر صاحب اور آئی ہوپ کہ اب پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کو ذرا سا اس پہ احساس ہو اور وہ اپنی غلطیوں کا ادراک کریں اور معاملات کو درست کریں علی گوہر بلوچ صاحب کیا اکاؤنٹیبلٹی ہے اس رویے کی کہ الزامات لگا دیے جاتے ہیں بے بنیاد اور کسی عام پاکستانی پہ نہیں کسی بھی عام پاکستانی پر بھی لگانا الزامات غلط ہے لیکن جب اتنے حساس عہدوں پر تعینات انتہائی اہم افسران ہوں گے جو کہ ملک کی سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں جی میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے مجھے فلاں نے کہا تھا اس رویے کی اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے پھر
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں غریدہ، بات صرف یہاں تک نہیں ہے. آپ کو اگر یاد ہو، میں آپ کو ماضی قریب کے قصے، جس طرح سے کہ آپ نے بھی کئی چیزیں کوٹ کی ہیں، آپ نے دیکھا کہ ایک دفعہ یہ پورے ملک کو اس بات پر لگانے کی کوشش کی گئی اور ایک جھوٹا نیریٹو بنایا گیا جب نواز شریف صاحب 2013 کے الیکشن میں کامیاب ہوئے تھے کہ ایک اجتماعی دھاندلی ہوئی ہے. آپ کو لفظ یاد ہوگا، اجتماعی دھاندلی. اور سپریم کورٹ نے ایک کمیشن بنا تھا جس کا کہ لیٹر خود میاں نواز صاحب نے ایز اے پرائم منسٹر بھیجا تھا کہ اس بات پر کمیشن بنایا جائے، اور یہ بہت بڑا رسک تھا ایک گورنمنٹ کے لیے. لیکن چونکہ ہمارا دامن صاف تھا اور اسی سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ کوئی منظم دھاندلی نہیں ہوئی. پھر آپ نے دیکھا کہ خان صاحب نے کس طرح سے جب دھرنے دیے تھے، جب چائنا کے وزیر اعظم نے آنا تھا تو خان صاحب نے کیا کیا جھوٹ بولے تھے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے، حتیٰ کہ وہ چائنا کے پریزیڈنٹ کا بھی 1 سال ڈیلے ہو گیا تھا. میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیئرمین پی ٹی آئی نے ہر وہ قدم اٹھایا ہے جو پاکستان کے خلاف گیا ہے، جو پاکستان کی سوورنٹی کے خلاف گیا، جو پاکستان کی معیشت کے خلاف گیا، جو پاکستان کی سلامتی کے خلاف گیا. تو اس کا مطلب ہم کیا لیں گے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ووٹ چرا کر ان کو ہمیشہ اقتدار کے اوپر مسلط کیا جائے اور وہ پاکستان کے اداروں کے ذریعے اپنے سیاسی مخالفین کو کرش کریں، ان کو وکٹمائز کریں. یہی صرف اور صرف میں سمجھ دلی اچھا ہوتی ہے، دلی تمنا ہوتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان بار بار اس کھلواڑ کا متحمل نہیں ہو سکتا. آپ نے دیکھا ہے کہ جو یہ 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں، یہ اسی چیز کا تسلسل ہے. اور یہ پاکستان کی تاریخ میں کسی پاکستان کے بدترین دشمن نے بھی غریدہ اس طرح کا کام نہیں کیا ہے. اب اس کے بعد تو یہ چیز بڑی کلیئر ہو گئی ہے کہ یہ تو پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، یہ ایک دہشت گردوں کا جتھا ہے جو پاکستان کے اوپر یا تو مسلط رہنا چاہتا ہے یا پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتا ہے، اور پاکستان کی معیشت کی جڑیں، پاکستان کی سیاسی جڑوں کو کمزور کرنا چاہتا ہے، کھوکھلا کرنا چاہتا ہے. لہذا ان کا محاسبہ ضروری ہے، ان لوگوں کا احتساب ضروری ہے، ان لوگوں کو کٹہرے میں لانا ضروری ہے. یہ جس طرح سے کہ وزیر صاحب نے بات درست کی ہے کہ جو یہ بات کرتے ہیں کہ جناب آئین میں یہ لکھا ہے، قانون میں یہ لکھا ہے، مجھے بتایا کہ پاکستان کے آئین میں کیا لکھا ہے کہ جو پاکستان میں اس قسم کے دہشت گردی کے واقعات کرتے ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی کس طرح سے کی جائے. وہ دہشت گرد آپ کو یاد ہوگا کہ جن لوگوں نے پاکستان میں دھماکے کیے تھے، جب وہ بچوں والا واقعہ پیش آیا، اسکول میں کتنے بچے شہید ہو گئے تھے، تو اس کے بعد ان کے فوجی عدالتوں میں کیس چلائے گئے تھے اور اس کے بعد پاکستان میں دہشت گردی کا خاتمہ ہوا تھا اور پاکستان میں امن ہوا تھا. ان جتھوں کو بھی جب تک قانون اور آئین کے کٹہرے میں نہیں لایا جائے گا، ان کے ٹرائل ان عدالتوں میں ہوں گے جن کی آئین اور قانون اجازت دیتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ عدلیہ کو علی گور صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. علی گور بلوچ صاحب دوبارہ بھی آپ کے پاس جو ہے نا وہ حاضر ہوں گی سوال لے کے. شاید رضا صاحبہ یہی سوال آپ سے بھی کہ اس قسم کے رویے کی اکاؤنٹیبلٹی، اس کا احتساب کس طرح ہونا چاہیے کہ آپ نے الزام لگا دیا جنرل فیصل نصیر پہ، اتنا بڑا الزام، باوجود اس کے کہ آپ کی اپنی پارٹی کے اب جو پریزیڈنٹ ہیں وہ اس وقت انکاری تھے، ایف آئی آر تک نہیں ہو سکی، تو یعنی کہ باقی سب لوگ درست تھے، آپ غلط تھے، اور آپ نے آج ثابت بھی کر دیا، خود اپنے منہ سے اعتراف کر لیا کہ آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے، سنی سنائی بات تھی. تو کیا اس کو ایسے ہی جانے دیا جائے بغیر کسی احتساب کے؟ غریدہ، آپ نے انٹرو میں بھی پورے دلائل دیے، چاہے وہ 35 پنکچر کے تھے یا جو بھی تھے. میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے آئین پاکستان میں واضح طور پر جو ہے پاک آرمی کے بارے میں اس طرح سے غلط بولنا، اس کے لیے قانون موجود ہے. جو اٹیکس ہیں ان کا تو الگ ہے، لیکن عمران خان کے زمانے میں سوری میں نے نام لے دیا، ان کے زمانے میں اس بات پر بہت کی گئی کہ پاک آرمی کے خلاف بات کی جائے گی تو یہ قانون ہے اور یہ قانون ہے، اس معاملے میں بہت بات کی گئی. اب اس ساری صورتحال کے ایک الگ سے بھی معاملہ ہے کہ ان کے جو کارکنان کی تربیت ہے اس میں وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا لیڈر ہماری ریڈ لائن ہے، اس کے آگے نہ پاکستان، نہ پاکستان کی تنصیبات، نہ پاکستان کے شہیدوں کا کوئی رتبہ ہے ان کے آگے. ایک اس کا دوسرا پہلو یہ تھا کہ جب یہ مختلف لوگوں کے نام لے رہے تھے تو گویا یہ اپنے لوگوں کو اپنے ٹارگٹس بتا رہے.
اور جس طرح سے ان کے لوگوں نے ان کے نام پر حرکتیں شروع کی تھی، چاہے وہ ریلیجیس اسٹائل کو دیکھ لیں، چاہے وہ پولیٹیکل اسٹائل کو دیکھ لیں، یہ تو سیدھا سیدھا ان لوگوں کو ٹارگٹ بنایا گیا تھا، ان کے لوگ اٹیک کریں. اور یہ چاہتے بھی یہی تھے کہ آپ کے اوپر لوگ اٹیک کریں گے، آپ جہاں جائیں گے لوگ آپ کو پکڑیں گے. اور انہوں نے باقاعدہ اپنے کارکنوں کو بھی یہ ہدایت کی کہ جو انہوں نے نام رکھے تھے غلیظ قسم کے، کہ وہ نام لے کر ملائن کیا جائے سڑکوں پہ اور چوراہوں پہ، تو اکاؤنٹیبلٹی تو بنتی ہے. ایک عام آدمی پہ بات کی جائے تو وہاں تک ہوگی کیا، وہ اکاؤنٹیبلٹی کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کو جو ہے اگر آپ آرمی سیکرٹ ایکٹ کے تحت لے جائیں گے تو یہ اس کے ساتھ مطلب یہ اس کی سٹیپنگ میں آئے گا نا. جو انہوں نے 9 مئی کو کرا تو اس سے پہلے انہوں نے یہ اس طرح کی چیزیں کریٹ کی، ایک نفرت کے احساس دلائے، اور پھر باقاعدہ جا کے 9 مئی کو انہوں نے اس طرح سے کیا، اور اس کے بعد بھی اس طرح کے نعرے لگوائے گئے. تو یہ لوگوں کو اقدام قتل پہ اکسانا بھی تھا. ٹھیک ہے، ہم نے چیئرمین پی ٹی آئی کے بیانات کے حوالے سے اکاؤنٹیبلٹی کی تو بات کی، اس پہ مزید بھی آگے چل کے بات ہوگی پروگرام میں، لیکن اب حکومت کی اکاؤنٹیبلٹی کی بھی بات ہوگی، کیونکہ الیکشن کا سال ہے، الیکشن کا سیزن آ چکا ہے. بالکل پی ڈی ایم کی حکومت کس بیانیے پہ الیکشن میں جائے گی؟ پی ڈی ایم کی سیاسی جماعتیں پیپلز پارٹی کس بیانیے پہ الیکشن میں جائیں گے؟ نواز شریف اگر واپس آ رہے ہیں الیکشن سے پہلے کس بیانیے پہ اپنا جو ہے الیکشن کیمپین وہ لڑیں گے؟ اور جو سیاسی جماعتیں بن رہی ہیں اس وقت پاکستان کے پولیٹیکل ایرینا میں، کیا وہ اس قابل ہیں کہ ایک تھرڈ پولیٹیکل فورس کے طور پہ ایمرج کر سکے، یا نون لیگ پیپلز پارٹی کے مقابلے پہ ایک جو خلا اب ڈیولپ ہو گیا ہے کسی اور پولیٹیکل چوائس کا، اس کو فل ان کر سکیں؟ ان سب چیزوں پہ ڈیبیٹ کریں گے آفٹر شارٹ بریک. سے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. علی گوہر بلوچ صاحب، آج آپ کی مریم اورنگزیب صاحبہ نے، نون لیگ نے اعلان تو کر دیا کہ الیکشن سے پہلے نواز شریف پاکستان واپس آ رہے ہیں. کتنا پہلے پاکستان واپس آ رہے ہیں اور کس بیانیے پہ الیکشن میں ووٹ لینے کے لیے عوام میں جائیں گے نواز شریف؟ دیکھیں، آپ نے بڑا امپورٹنٹ مطلب ہے کہ کویشچن پوچھا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو بالکل یہ حقیقت ہے کہ نواز شریف صاحب وہ شخصیت ہیں کہ جو 3 بار ملک کے وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم چاگی کے دھماکوں کا ذکر کریں، اگر ہم پاکستان میں سی پیک جیسے پروجیکٹ کا ذکر کریں، اگر ہم پاکستان میں دہشت گردی کے خاتمے کی بات کریں، تو ان تمام چیزوں میں اگر ہم مہنگائی کی کمی کی بات کریں تو آپ کو ہر جگہ پر نواز شریف کی تصویر اور اس کی کوششیں اور کاشیں ضرور نظر آتی ہیں. ہاں، البتہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ 2002 کا الیکشن ہو نواز شریف الیکشن، 2008 کا الیکشن ہو نواز شریف الیکشن سے مائنس، 2013 کا یہ 18 کا الیکشن ہوا، نواز شریف کو الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیا گیا. یہ بھی حقیقت اور تصویر کا دوسرا رخ ہے اور ایک حقیقت ہے. لیکن آنے والے الیکشن میں نواز شریف صاحب پی ایم ایل این کی کیمپین کو لیڈ کریں گے. وہ ہمارے قائد ہیں، وہ ہمارے لیڈر ہیں، وہ واپس آئیں گے. اور اب تو آپ نے دیکھ لیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر جو جج ہیں انہوں نے کیا بیان دیا 2 دن قبل 3 دن، انہوں نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ جو پاناما کا 300 کتنے لوگ تھے جو خاندان تھے، ان میں سے صرف ایک خاندان کو ٹارگٹ کیا گیا اور ایک جھوٹ پر مبنی، اور سپریم کورٹ نے وہ فیصلہ دیا جو کہ کسی ٹرائل کورٹ نے نہیں دیا، جو کہ قانون اور آئین سے بالا تر فیصلہ تھا. لیکن یہ تو بالکل صحیح بات ہے کہ نواز شریف صاحب آئیں گے اور انشاءاللہ الیکشن کیمپین کو لیڈ کریں گے. دوسری آپ نے بات کی آپ کے ایٹمی دھماکے ہو گئے، آپ کے موٹر وے ہو گئے، یا باقی چیزیں جو آپ نے بتائی ہیں سی پیک وغیرہ، یہ کارنامے ہیں، ریاست کے کارنامے ہیں، لیکن یہ بڑے پرانے کارنامے ہو گئے ہیں. ابھی بتائیں نا، آپ کیا 2013 پہ یا آپ 1999 کے ایٹمی دھماکوں کے بنیاد پہ ووٹ لینے جائیں گے؟ ابھی کی پرفارمنس سے بات کریں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں ہے، آپ خود بھی مان رہے ہیں کہ آپ کی پرفارمنس اس 1 سال میں اتنی بری ہے کہ اس 1 سال کی پرفارمنس پہ آپ ووٹ لینے نہیں جائیں گے. آپ 10 سال پہلے 2013 کی پرفارمنس پہ 2023 کے الیکشن میں ووٹ لینے جائیں گے. نہیں غریدہ، میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. میں یہاں پر کچھ کہنے کی جسارت چاہوں گا. دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ تو میں نے وہ باتیں آپ کو گنوائی ہیں کہ جب بھی ہمیں حکومت کرنے کا پراپر ٹائم دیا گیا تو ہم نے، پھر ہماری حکومتوں نے کس طرح سے ڈیلیور کیا.
اگرچہ 2013 سے 18 والی حکومت کے دوران دھرنے بھی ہوتے رہے، نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن بھی ہوئی، ہمیں اپنی پارٹی سے پرائم منسٹر بھی چینج کرنا پڑا، لیکن جب ابھی ایک سلیکٹڈ گورنمنٹ کو ہم نے تمام اتحادیوں نے مل کر ہٹایا، ہم تمام وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو ایک دوسرے کے مد مقابل الیکشن کانٹیسٹ کر کے آتی ہیں، ہم تمام وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو الگ الیکشن مینیفیسٹوز رکھتے ہیں، اس کے باوجود آپ نے دیکھا ہے کہ ایک سال کے اندر ایک ایسے پاکستان کو کہ جس میں مہنگائی جو تھی وہ عمران مطلب ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے ذریعے پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا گیا تھا، مہنگائی کی ریشو جو تھی وہ پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران بڑھی تھی، جو کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں ہیں وہ ان کی پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران بڑھی تھی، جو پاکستان میں کرپشن کا نمبر بڑا تھا اور کرپشن کی ریشو بڑی تھی وہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں بڑی تھی، لیکن اس ایک سال کے اندر اگرچہ ابھی تک آئی ایم ایف نے ہمیں قسط نہیں دی، پھر بھی ہم نے اربوں ڈالر کے قرضے اتارے ہیں، ہم سستا جو کہ ایک خواب جو جس کے بارے میں چیئرمین پی ٹی آئی جھوٹ بولا کرتے تھے، ہم نے اس جھوٹ کو جو ہے وہ اس کی اصل تعبیر بتائی ہے، اور وہ رشیا سے پیٹرول اب آیا پاکستان کے اندر، ہم نے پاکستان کے قرض سے ایک سال میں اتارے ہیں، ہم پاکستان کی معیشت کو سنبھال رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ ہے کہ وہ جو ایل این جی کا ایک معاہدہ ابھی ہوا ہے کہ جو کہ دنیا کا سستے ترین ریٹ سے جو پلان کو ایل این جی ملے گی، اور روز مرہ کی جو کھانے پینے کی اشیائی قیمتوں میں کمی کی ہے، بجٹ کے اندر زمینداروں کسانوں کے لیے بہت بڑا ایک زرعی پیکیج دیا گیا ہے، یہ ہمارا نیریٹو ہے جو نہ صرف پی ایم ایل این بلکہ ہماری اتحادی حکومت کی تمام جماعتیں یہ نیریٹو لے کر، ظاہر ہے اس کا کریڈٹ تمام پارٹیز کو جاتا ہے جو اس اتحاد میں موجود ہے، اور یہی لے کر جائیں گے، اور عوام نے بھی یہ ریلائز کیا ہے جس بندے کو ابھی تو آپ لوگ اپنے بیانیے کی بات کریں نا، ابھی تو آپ لوگ اپنے ووٹ کے بیانیے کی بات کریں، پیپلز پارٹی کے ووٹ کے بیانیے کی بات نہ کریں، کیونکہ ابھی آپ حلیف ہیں، لیکن پتہ نہیں آپ لوگ کا انتخابی اتحاد بنتا ہے کہ نہیں بنتا، پیپلز پارٹی پنجاب میں آپ کو کس طرح کا جو ہے وہ مقابلہ دینے کے لیے تیاری کر رہی ہے، تو شہلا صاحبہ یہیں پہ آپ کے سامنے آئیں گے، پی ڈی ایم کی حکومت کے ساتھ مل کے کلپ ہو کے آپ لوگوں نے بھی ایک بوجھ تو اٹھایا ہے، ایک سیاسی انتخابی بوجھ تو آپ لوگوں نے اٹھایا ہے، اس طرح کے بیانیے پہ کیا پرفارمنس کا بیانیہ لے کے آپ 2023 میں الیکشن میں جائیں گے؟ اچھا، پہلے تو میں غریدہ یہ کہوں گی کہ جب پی ڈی ایم یعنی ہم پارٹ بھی تھے پی ڈی ایم کا، تو اس وقت بھی جو ہے جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو ہٹایا ہے ہم نے، تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم نے اپنی سیاست کو اسٹیک پہ لگایا ہے اور پاکستان کی انٹرنیشنلی جو کریڈیبلٹی ہے اس کو بچانے آئے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ وقت نے یہ ثابت کیا کہ یہ صرف کریڈیبلٹی کا نہیں، یہ تو پاکستان کی سلامتی کا سوال بن گیا تھا کہ ہم نے صرف کریڈیبلٹی نہیں، ہم نے پاکستان کی سلامتی جو ہے اس کو برقرار رکھا، اور ہم نے اپنی گورنمنٹ میں یہ ثابت کیا کہ جس نے اپنی گورنمنٹ میں 100% قرضہ جو ہے 2 حکومتوں کے 10 سال میں اتنا 100% زیادہ قرضہ لیا، اس کو ہٹانا بہت ضروری تھا، ورنہ پاکستان کہاں جاتا۔ اور رہی بات الیکشن کی، تو پیپلز پارٹی کا ماشاءاللہ سن پرفارمنس ہے، چاہے وہ صحت کے شعبے میں ہو، چاہے وہ ایجوکیشن کے شعبے میں ہو، یا انفراسٹرکچر کے، ہم نے جو ہے بڑا موسمیاتی جو ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ آفت تھی اس کا ہم نے مقابلہ کیا، اور آپ دیکھیے گا کہ ہم اس طوفان سے بھی بہت بہتری سے نکلیں گے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ایفرٹ پہ ہمیں ورلڈ بینک اور ایشین بینک نے $2 ارب ہماری پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے سندھ کو دیے، اور ہمارے اوپر دنیا بھی اعتماد کر رہی ہے، تو ہمارے پاس پورا بیانیہ ہے کہ کس طرح تمام جماعتوں کا مینیفیسٹو اپنی جگہ، لیکن تمام جماعت نے مل کر ایک ایسے شخص کو اور اس کی پارٹی سے پاکستان کو بچایا جس نے جو یہ چاہتا تھا کہ پاکستان میں سری لنکا جیسے حالات ہوں، جو یہ چاہتا تھا کہ اس کے بعد میں پاکستان کے تمام اداروں کو تباہ کر دیا جائے، جو نوجوانوں کو جس نے ایک غلط رستے پہ لگایا۔ آج جب بات ہو رہی ہے انصاف کی، تو لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے کہ کس طرح پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈر کو کبھی این آر او میں صرف آصف علی زرداری صاحب پہ مقدمہ چلایا گیا، کبھی جو ہے پیناما میں صرف دوسرے وزیر اعظم پہ مقدمہ چلایا گیا، کہ کس طرح سے سیاست کا رخ غلط موڑ کر ایک غلط آدمی کے ہاتھ میں دیا گیا تھا۔ وقت نے یہ ثابت کیا ہے، اور یہی ہمارا بیان ہے۔
अच्छा, अजमल वजीर साहब आपकी तरफ आऊंगी। ब्रेक का वक्त भी हो रहा है, लेकिन आप जवाब दे दीजिए एंड आई होप कि ब्रेक से पहले आपका जवाब मुकम्मल हो जाए, वरना फिर ब्रेक के बाद आके भी आपका बाकी जवाब ले लेंगे। लेकिन आप किस तरह देख रहे हैं, आप एक मंजे हुए सियासतदान हैं, आप इस पूरे सियासी मंजरनामे को, आप पूरे पॉलिटिकल एरेना को, क्या आपको लग रहा है कि जो एक तीसरी सियासी कुव्वत मौजूद थी उसकी जगह पे खला पैदा हो गया है और एक बार फिर हम टू पार्टी सिस्टम की तरफ बढ़ गए हैं? निजाम हमारा जहां पे नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, या तो अपनी अपनी बारियां ले लेंगे या कोalition गवर्नमेंट में आ जाएंगे, या आपको लगता है कि जो नई सियासी जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान बनी है वो कोई गेम चेंजर साबित हो सकती है, कोई एक तीसरी बड़ी सियासी कुव्वत का रूप धार सकती है वो? अजमल वजीर साहब। देखिए गरीदा, मैं इस वक्त कम से कम ये तो बता सकता हूँ कि चूंकि मेरा इस वक्त की सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है और मैं बड़ा खुश हूँ, क्योंकि काफ़ी मुश्किल हो जाता है सियासी जमात में रहकर गलत को सही कहना, सही को गलत कहना। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई 20 साल के बाद कई फारग हुए हैं। तो आप मुझे ये बताएं गरीदा कि 70 साल से ये नाजुक मोड़ पाकिस्तान का शुरू हो चुका है और आज उस 70 सालों के बाद वो मोड़ है जो हमारा ख़त्म नहीं हो रहा। आज हम बैठकर 21वीं सदी में हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने या जा रहा था या जा रहा है, इस किस्म की बातें हम रोजाना सुन रहे हैं। हम कहां पे स्टैंड कर रहे हैं? बजट की बात हम करते हैं। आप मुझे बता दें, बजट की बात करना, ये बजट के हवाले से पैसे होंगे ना तो बजट की बातें होंगी, बकाया तो बातें हैं। पैसा होगा, किधर से आएगा? कोई नजर आ रहा है? जो हमने कर्जे वापस करने हैं उसके क्या इंतजामात है? IMF के साथ क्या हो गया? जो हमारे दोस्त ममालिक है उनकी तरफ से क्या हो गया? जिन्होंने करना था वो कर चुके। सारे सवाल है जिनके जवाब किसी के पास भी नहीं है कि कब आना है। अच्छा, ठीक है, आपसे जवाब लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन अजमल साहब जैसे मैंने गुजारिश की थी कि बीच में एक ब्रेक का वक्त हो जाएगा, लाइव प्रोग्राम है बहुत माजरत के साथ, लेकिन आपके साथ ही वापस आएंगे, आपका जो रिमेनिंग आंसर है वो लेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन विल कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अजमल वजीर साहब, एक तो वो जवाब मुकम्मल कर लीजिएगा, दूसरा मुझे बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खैबर पख्तूनख्वा में क्या मुस्तकबिल है? 2 जमातें बन रही हैं, 2 धड़े बन रहे हैं, कितने ग्रुप्स में तकसीम हो रही है PTI, 2 या 3 में? देखिए मैं गरीदा पहले तो वो बात आपको कंप्लीट करूं कि देखिए ये तकरीबन 23 करोड़ अवाम का मुल्क है। अच्छा, तकरीबन 23 करोड़ अवाम के मुल्क में इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है वो आपके सामने, जो माशी सूरत हाल है वो आपके सामने, और फिर जो दहशत गर्दी से हमारे फोर्सेस आए रोज जो हमारे जवान शहीद हो रहे हैं वो भी आपके सामने। तो कोई इस तरह के हालात हमारे नहीं, और फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो इस वक्त मुल्क में चल रही है वो भी आपके सामने। अब इस सूरत हाल में तो सबसे पहले हमें एक बात करनी चाहिए कि ये जो सियासी जुमातों वाली बात है इससे हटकर हमने पाकिस्तान का झंडा उठाना चाहिए। सारी जिंदगी हमने पार्टियों के झंडे उठाए, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए। भाई ये मुल्क है, इस वक्त एक ही झंडा और वो पाकिस्तान का झंडा, वो उठाकर ये मुल्क को हम इस गर्दाब से निकाल सकते और सबको मिल बैठकर एक टेबल पे इकट्ठा होना पड़ेगा। ये हालात कोई नॉर्मल हालात नहीं है। अच्छा, दूसरा आपने बात किया कि KPK में PTI की क्या सूरत हाल है। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं तो ये समझता हूं गरीदा कि जो भी बंदा होना, अगर किसी नैरेटिव का आप साथ दे रहे हो ना तो अखलाकी आपकी ये पोजीशन होनी चाहिए। अगर आप साथ नहीं दे रहे हो ना उस नैरेटिव का, तो आपको सामने आना चाहिए और आपको कहना चाहिए कि मैं इस नैरेटिव का साथ नहीं दे सकता हूं और मैं जो है ना बिल्कुल साइड पे हो गया हूं, पार्टी छोड़ता हूं या जो भी। लेकिन ये जो लोग होते हैं, ये जो मुनाफकत करते कि आधा तीतर आधा बटेर, अंदर से वो राब्ते कर रहे होते हैं और इन्होंने बड़े बड़े ओहदे भी एंजॉय किए हुए, और अभी सूरत हाल ये बनी हुई है कि आप मुझे कोई एक शख्स बता दे कि वो सामने आया हो और उसने ये कहा हो कि मैं इमरान खान के नैरेटिव के साथ खड़ा हूं और वो जो कह रहा है मैं उसके साथ हूं। वो भी सामने भी नहीं आ रहे, रोपोश है। भाई सामने आओ, या तो कह दो कि हम साथ खड़े, या कहे कि जी हम साथ नहीं है, या ये जो राब्ते हैं या ये जो चीजें ये क्लियर होनी चाहिए। मैं तो समझता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा का वैसे भी हमारा ये कल्चर है कि हम सामने आकर, हमारा वो एक वतीरा है खैबर पख्तूनख्वा वालों का कि सामने बात करना। हम कहते हैं कि हम सामने बात करते हैं। बताएं ना, आपकी नजर में PTI के कितने धड़े इस वक्त जो है वो तकसीम हो रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में? देखिए मेरे मालूमात के मुताबिक तो
दो दड़े तो जो हमें मेरे मालूमात है उसके मुताबिक हैं, और 2 दड़े आपस में भी राब्ते में हैं और अलहदा भी राब्ते में हैं, और सबके साथ वो जो दूसरी जो लोग हैं, कोई कहे कि जी मैं जहांगीर तरीन के साथ राब्ते में नहीं हूं, भाई जहांगीर तरीन के साथ भी राब्ते में है, उनको कह रहे थोड़ा सा सब्र करे, हमें थोड़ा सा मशावरत करने दे, ये करने दे, वो भी सारी चीजें चल रही है। यानी वहां से कोई क्रिस्टल क्लियर जवाब नहीं आ रहा। अगर किसी परवेज खटक क्या करने जा रहे हैं आपकी नजर में? परवेज खटक क्या करने जा रहे हैं? मुझे खटक साहब के हवाले से, खटक साहब की तो आपको पता है कि पार्टी ओहदा तो वो छोड़ चुके हैं। कम से कम ये परवेज खटक साहब को मैं एक बात की तो वो तो कम से कम उसने ये तो कह दिया ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि मैंने पार्टी ओहदा छोड़ दिया। बकाया मेरे ख्याल में कि वो अपने दोस्त साहब जो उसके कुछ MPs हैं, लोग हैं, उनके साथ वो राब्ते में हैं और वो अपना कोई फैसला कर रहे हैं। लेकिन इतना मुझे जरूर पता है कि कोई ना कोई फैसला तो वो करेंगे। लेकिन इधर एक और चीज भी है, आपको मैं गरीदा एक और बात बता दूं कि वहां पे तो आपको पता है कि केयरटेकर हुकूमत है और PDM के माशाल्लाह तकरीबन तमाम सियासी जमातों की मिली जुली हुकूमत है वहां पे। जो केयरटेकर हुकूमत है तकरीबन सारे उसमें शामिल है, जो उनके नॉमिनीज है वो उसमें शामिल है। तो एक तरफ से मुझे ये भी लग रहा है कि वहां पे थोड़ा सा होला हाथ भी है खैबर पख्तूनख्वा में। कोई आया हुआ है, मुझे सच कोई ऐसा पकड़ दक्कड़ या कोई आपने अभी तक नहीं देखा होगा कोई बड़ा घर या बड़ा नाम कोई पकड़ा गया हो या कोई FIR या कोई इस तरह की किसी भी मुझे सामने नजर नहीं आ रही है। ये मुझे नहीं पता कि इनकी अंदर खैबर पख्तूनख्वा के लेवल पे कोई अंडरस्टैंडिंग है। तासुर तो ये मिल रहा है कि कुछ ना कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। आई डोंट नो कि क्या है, बट आपको खैबर पख्तूनख्वा से कोई खबर नहीं नजर आ रही होगी इस तरह की जिस तरह की दूसरे सूबों से आ रही है। ठीक है, अली गौहर बलोच साहब को एक आपका जवाब चाहूंगी। IMF की डील के हवाले से वजीर आजम शहबाज शरीफ बार बार कह चुके हैं कि IMF नाक से लकीरें कटवा चुका है, लेकिन ये सब कुछ करने के बावजूद आपकी हुकूमत नाकाम हो रही है IMF से डील लेने के मामले पे। तो हालात तो मजीद खराब हो जाएंगे फिर आपकी हुकूमत के माथे में। देखिए, ये प्रोपोगंडा तो पहले भी किया गया था कि जनाब हम कल डिफॉल्ट हो रहे हैं और परसों डिफॉल्ट हो रहे हैं, और आपने देखा कि जिस तरह से कि इनके साबिक वजीर खजाना जो थे उन्होंने अपने सूबाई वज़ीर खजाना को क्या किस किस्म की पाकिस्तान दुश्मनी पर मबनी हदायत देते हुए भी रंगे हाथों पकड़े गए थे। तो मैं समझता हूँ कि एक बात तो डार साहब बार बार कह रहे हैं, और ये बात इवन टीवी चैनल पर कहना या इस चीज को दोहराना कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। मैं आपकी प्रोग्राम की वसातत से एक जुम्मेदाराना तरीके से ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान नॉन डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था, ना पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जाएगा। मुश्किलात अली गौहर साहब, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो चुका है। माजरत आपको बीच में कट इन करने के लिए। शैला साहिबा आपकी तरफ भी हाजिर होना था लेकिन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। ये आज का प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। आज से टुमारो इंशाल्लाह at 8 o'clock।